रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो 3rd पारा स्टार्ट हुआ सूरह बकरा का, उसके साथ आप हमारे साथ साथ चल रहे होंगे। इसमें अभी तक हमने 2 आयत पढ़ी थी और आज हम इस पारे की 3rd आयत यानी कि आयत 255 जिसमें आयतल कुर्सी है। जी हाँ, अगर आपने अपने कुरान पाक इस वक्त ओपन किए में मुसहफ़ खोले में तो आप देखेंगे कि 255 नंबर की जो आयत है वो आयतल कुर्सी है। और आयतल कुर्सी आप सबको मालूम है कि हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, हम कहाँ उनका पढ़ना ज़रूरी है। हम आयतल कुर्सी सुबह और शाम के अज़कार में पढ़ते हैं। हम कहीं बाहर जाते हैं तब भी हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। हमने अपने यानी कि रात को जब नींद होती है, नींद से पहले भी हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और आयतल कुर्सी की बहुत सारी फ़जीलत है। आयतल कुर्सी के बारे में बहुत सारी रिवायत और अहादीस भी मौजूद हैं जिसमें से हम कुछ पे बात करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं। हम सुबह शाम के अज़कार में पढ़ते हैं ताकि हमारी जो है वो शैतान से हिफाजत हो जाए। इस बारे में एक हदीस भी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत की आप कह लें कि चौकीदारी पे उनको मामूर किया था, उनको इसकी हिफाजत पे लगाया था कि तुमने इसकी हिफाजत करनी है। जैसे आजकल हम अब कह लें कि हमारे कौमी ख़जाने पे जो होते हैं उस तरह से आप कह लें, उनको हिफाजत पे लगाया। तो क्या हुआ कि एक शख्स जो है वो उनके पास आया और उससे चोरी की मतलब कोशिश की, तो उनको पता चल गया तो उसने माफ़ी मांगी। अबू हुरैरा ने माफ़ कर दिया, जाने दिया उसको। दूसरे दिन भी वो शख्स आया तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने फिर माफ़ी मांगी, अपने बाल बच्चों का जो है वो बताया कि मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं और ये वो सारा कुछ बताया। फिर उसके बाद उसको दोबारा से छोड़ दिया गया। इसी तरह जब वो तीसरी बार आया, अच्छा ये रोज़ के रोज़ जो है ना हज़रत अबू हुरैरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया करते थे कि आज एक शख्स चोरी के लिए आया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ उनसे पूछा करते थे कि आज वो आया। तो इसी तरह 2 दिन गुजर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को कहा कि वो फिर आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे झूठी हो सकती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वही जो रात का टाइम था उस वक्त जैसे चोरी चुकारी जो है वो रात के आम तौर पे होती है। तो क्या हुआ कि वो शख्स दोबारा से आया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़रूर पेश करूँगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने फिर माफ़िया मांगी और उसको कहा कि मैं तुझे कलमा बताता हूँ, अगर तू उसको पढ़ लेगा तो फिर तुम्हारे जो है वो इस माल की हिफाजत हो जाएगी। तुम्हारी रात को अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी पूरी रात तुम्हारी हिफाजत पे एक फरिश्ता जो है वो मामूर कर दिया जाएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि कौन से कलमात हैं। तो उस वक्त उस शख्स ने जिक्र किया था आयतल कुर्सी का कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ लो तो तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएंगे और तुम जो है वो जो तुम्हारी हिफाजत है तुम्हारे माल और दौलत की, ये तुम्हारी हिफाजत है, उस पर फरिश्ता मामूर हो जाएगा। यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जो इंसानी शक्ल में तुम्हारे पास आता था वो शैतान था, वो इंसान नहीं था, वो शैतान था। वो झूठा है, मक्कार है, फरेबी। लेकिन ये वाली बात वो बिल्कुल ठीक करके गया है कि यही वो कलिमात हैं जो हिफाजत के लिए होते हैं इस्तेमाल। और अगर कोई इन कलिमात को पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए फ़रिश्ते को मामूर कर देता है। और ये हदीस हमें ये भी बताती है कि देखे ना, बेशक वो शैतान है, जो भी है, जो अल्लाह ताला का नाफरमान है, लेकिन वो इस बात को जानता है कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला, इस पूरी कायनात को चलाने वाला कौन है, और उन्हीं के बारे में कलिमात को जो है वो उसने बताया। इसी तरह जो है वो हम पढ़ते हैं कि जो फ़र्ज़ नमाज है, जैसे फ़जर की हो गई, ज़ोहर असर मगरिब की हर नमाज, उसमें हम क्या करते हैं कि जो फ़र्ज़ नमाज है, सुन्नत और नफल के अलावा जो फ़र्ज़ नमाज है उसके आखिर में बिना किसी से गुफ्तगू किए जब हम आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद इंसान सीधा जन्नत में जाता है, जो कि उन फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ता है, ठीक है। यानी कि उसके और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत का फ़ासला होता है,
جب موت آتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی مختلف احادیث ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یا حدیث میں کچھ اس میں آپ ضعیف احادیث ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے وہ اس میں آپ نماز کے بعد جب پڑھتے ہیں تو آپ گفتگو نہ کریں کسی سے، اور اس کے بغیر آپ پڑھ لیں۔ تو یہ آپ گفتگو کر کے پڑھ لیں یا گفتگو کے بغیر پڑھ لیں، کوشش کرنی چاہیے کہ گفتگو کے بغیر پڑھیں، آپ کسی سے بات نہ کریں، آپ جیسے سلام پھریں ساتھ ہی آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اور اتنا بڑا اس کا آپ کہہ لیں کہ فائدہ ہے، اتنا بڑا اس کا ریوارڈ ہے کہ تھوڑی سی بات اگر کسی سے نہ بھی کی جائے تو چلے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، جیسے ہم صبح شام پڑھتے ہیں تو کتنی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے۔ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس پہ ایک فرشتہ جو ہے نا وہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جب 2 بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں اس آیت کو، جو کہ اس پورے قرآن پاک کی بہترین آیت ہے، ٹھیک ہے، اس آیت کو لازمی صبح اور شام پڑھنا چاہیے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیت کی تفسیر جو ہے وہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ الحی القیوم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ذات ہے کہ ہم اگر اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس پوری کائنات کو تھامنے والی ایک ذات ہے۔ آپ ذرا ان پکچرز پہ چلے جائیں جو بلیک ہول اور یہ ساری گلیکسیز، ملکی ویز، ان سب کی پکچرز ہوتی ہیں، کیونکہ اوریجنل پکچر تک تو انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ جو اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اس کو جو ہے وہ پکچر فارم میں، کمپیوٹرائز پکچر کہہ لیں کہ اس فارم میں لا دیا گیا ہے۔ تو ہم اگر اس کو بڑے اس سے دیکھیں تو کیا اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا اونگ آ سکتی ہے، اس کو نیند آ سکتی ہے کیا؟ وہ کوئی ایسی ذات اس پوری کائنات کو بنا سکتی تھی جو نیند بھی لیتی ہو؟ مطلب ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم اگر چند گھنٹے کام کرنے کے بعد، 9 10 11 گھنٹے کام کرنے کے بعد اگر ہم سوتے نہیں ہیں تو ہم سے تو اگلے دن چلا بھی نہیں جاتا، ہمارے تو ساری جو ورکنگ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اگلا دن مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسٹرکچر کو اس طرح سے بنایا کہ ہمیں نیند لینا بہت ضروری ہے، اور نیند جو ہے بائی دا وے وہ بھی ایک موت کی فارم ہے کہ ہم جو ہے وہ سوتے ہیں اور بالکل پتہ نہیں کس دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد صبح اٹھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ایک کہتے ہیں نا پورے اس کو کرنا، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے نا اونگ، جیسے یوں ہلکا سا آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، فار ایگزامپل جیسے کوئی نعت سن رہے ہیں یا آپ کوئی تلاوت سن رہے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو ہلکی سی اونگ آ جاتی، یہ اونگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی ذات، اتنی ہمارے پروردگار نے اتنی خوبصورتی سے اس پوری کائنات کو بنایا اور وہ چلا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ذات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کس کی ملکیت ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کے سوا کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ میری دولت، میرا گھر، میری گاڑی، میری، تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میری ملکیت ہے۔ دولت جائیداد ہم نے تمہیں دی، ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم پڑھتے ہیں نا ایسے الفاظ، تو کس نے دیا یہ سب کچھ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ کون ہے؟ کویسچن مارک ہے کوئی ایسا کہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے وہ شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور اس بارے میں ہم احادیث بھی پڑھ چکے ہیں پہلے، کافی دفعہ ہم نے اس حدیث کا ذکر کیا جس میں مختلف انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور پھر اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اور ایسے کلمات ہوں گے جو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے اور وہ ان کلمات میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے۔
اور اس طرح وہ مختلف گروہوں کو جو ہے وہ جنت تک لے کر جائیں گے، اور اینڈ میں جو ہے وہ گروہ بچ جائے گا جو کہ شرک کرتا ہوگا، اور ایک گروہ ہوگا جس میں وہ لوگ ہوں گے جن کو قرآن جو ہے وہ روک کے رکھے گا، کہ قرآن کو انہوں نے نہیں تھاما، قرآن کی انہوں نے نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے والا بنائے، ہماری اس کوشش کو کامیاب کرے جو ہم دن رات صبح شام کرتے ہیں کہ یار ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کتنی واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ پیر بابے بزرگ، یہ جو آپ لوگوں نے مزار بنائے ہوئے، جو کئی لوگوں کے عقیدے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان مزاروں پہ جائیں گے تو ہمیں یہ بابے جو ہیں وہ ہماری وسیلہ بنیں گے اور ہماری شفاعت کروائیں گے۔ دیکھ لیں یہاں پہ کتنے الفاظوں میں، واضح الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو وہ اجازت دے گا، اور اجازت اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی بڑی ہستی ہوگی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ سب کو اجازت مل جائے گی سب کچھ بولنے کی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بغیر پرمیشن کے، بغیر اجازت کے وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے، صرف ان کو جن کو اجازت ہوگی۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے، جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی شفاعت کے بارے میں سوچتا بھی ہے، یا ہم سوچیں، ہم انسان ہیں، ہم سوچیں کہ یہ بابے بزرگ جو بہت عرصے سے قبروں میں دفن ہے، جن کے بارے میں کوئی اتھینٹک کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کون نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کے سامنے جو اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ان کا سامنے کیا ہے وہ، اور ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ، کتنا علم ہے، کیا ہے وہ، ان کے پیچھے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو غیب کا علم بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو اندر بھی جانتے ہیں انسان کا، ان کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ تو دیکھ لیں کتنا واضح الفاظوں میں اللہ تعالیٰ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں اس کی تفسیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے جو بات ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، فلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کا احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ روایت میں ہے نا کہ اگر پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور اس کے قلم بنا دیے جائیں، اور پوری جو سمندر ہے اس کی انک کو استعمال کیا جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو تعریف ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اتنی علم رکھ ہی نہیں سکتے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ تو صرف اس شخص کے لیے جس پہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ علم آشکار کر دیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ فار ایگزامپل انسانوں نے بڑی ترقی کی، انسانوں نے جہاز بنائے، انسانوں نے ایسا فون بنا دیا جس کے ساتھ کوئی تار نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم 80s اور 90s میں تھے تو اس وقت جو ہے وہ بڑا ریئر ہوتا تھا موبائل ہونا، اور جب ہم میٹرک کلاس میں تھے تو اس وقت کیا تھا کہ ہمارے سر کبھی کہتے تھے کہ ایک فون ایسا آئے گا جو ٹچ موبائل ہوگا اور اس میں بٹن نہیں ہوں گے، اور یقین کریں ہم ہنستے تھے کہ یار سر شاید زیادہ بزرگ ہو گئے اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں ٹچ اسکرینیں آ گئیں، ٹچ لیپ ٹاپ بھی آ گئے، پیڈ بھی آ گئے، موبائلز آ گئے ہیں، یعنی کہ آپ فنگر سے ٹچ کرتے ہیں اور آپ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ڈیفرنٹ ایپس کے ساتھ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں فون کو۔ جہاز کو دیکھ لیں کتنا بڑا وہ جہاز ہوتا ہے، اور کیا انسان کو اللہ نے علم دیا، اور اس علم کی بنیاد پہ اس نے اتنا بڑا جیٹ اور اتنے بڑے بڑے جہاز بنا رہی ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کو ہنڈریڈز میں لوگوں کو اٹھا کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فلائی کرتے ہوئے، برڈز کی طرح فلائی کرتے ہوئے وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ امیجن کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے فائدہ اٹھا کے انسان نے میڈیسنز بنا لی، ہر مرض کی تقریباً میڈیسنز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر طرح کی آپ جہاں پہ بھی چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ جس شخص کو، جس انسان کو اللہ نے علم دینا چاہا، چاہے وہ مسلم تھا یا کچھ بھی تھا، اس نے اتنا علم سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ جو باقی علوم ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو وہ سب چیزوں کا علم ہے، غیب کا بھی اور ہر طرح کا علم صرف پروردگار کو، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے نا۔ آگے دیکھیں، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کی
کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس پوری کائنات کی حفاظت سے تھکتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں کہ آپ ایک ہاتھ پہ کوئی بھی ایک چیز لے کے، کوئی پینسل ہی لے لیں، کوئی اریزر شارپنر لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں اور اس کو اسٹریٹ کو رکھیں ہاتھ کو، اور پھر اس ہاتھ پہ کوئی چیز رکھیں اور گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کھڑے رہیں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنا مشکل ہے کہ ایک جگہ پہ کھڑے رہنا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز دنیا کی کتنی مینج ہو کے چل رہی ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بڑی بار دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ٹائملی سب کچھ ہو رہا ہے۔ سورج کس طرح سے وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند تارے نکل آتے ہیں، بارشوں کا سیزن ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دھوپ نکالنی ہوتی ہے، ہمیں سردیوں میں دھوپ سے محظوظ ہوتے ہیں، تو اس پوری کائنات کی اب یہ زمین سے پھل سبزیاں موسمی نکل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مالٹے جو ہیں وہ جا کے گرمیوں میں، ہاں یہ ہے کہ انسانوں نے کچھ اپنی ٹیکنیکس لگائی ہیں جس کی وجہ سے پورا سال بھی چیزیں موجود رہتی ہیں، لیکن زمین سے جو ہمارے لیے چیزیں نکل رہی ہیں، تو ہمارے پروردگار اتنے ایکٹیو ہیں، ان کو سب پتہ ہے، وہ اتنے ایکٹیولی وہ سب کچھ پوری دنیا پوری کائنات جسے کہتے ہیں وہ چل رہی ہے کہ وہ تھکتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں مختلف آ رہے ہیں کہ جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی والی کرسی ہے، اور کچھ کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ عرش اس سے مراد لیا گیا، لیکن ہمیں جتنی بات بتائے گی ہمیں اتنی بات تک رہنا چاہیے، اس سے زیادہ ڈیپلی ہمیں ان چیزوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پروردگار کے بارے میں یا ہمارے بارے میں قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر کرسی سے مراد ہم یہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات جو ہے اس کو وہاں ہر جگہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے، پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے، اور وہ اس کا ایک سسٹم ہے جو جس طریقے سے وہ چل رہا ہے، سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتی یہ کائنات، اور یہ سسٹم ہمارے پروردگار کا بنایا ہوا ہے، اور وہ اس سے اکتاتا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، العلی العظیم ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے جو آیت الکرسی ہے اس کی تفسیر ہم نے دیکھ لی مختصر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں مستقل مزاجی دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیتوں کو صاف کر دے۔ ہماری نیتیں کسی بھی طرح سے خراب نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اپنے ہر عمل میں یہ دیکھنا ہے ہم دکھاوا تو نہیں کر رہے، ہم کسی کی کوئی نیک کام کسی انسان کی اپریسیشن کے لیے تو نہیں کر رہے کہ ہماری واہ واہ ہو جائے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے، ہمیں ہر وقت اپنے دل کی چھان بین کرنی ہے، ہمارا دل جو ہے وہ گڑبڑ تو نہیں کر رہا کہ کہیں ہم اعمال ہمارے یہیں رہ جائے اور ہم اپنے دل کی وجہ سے نہ پکڑے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ چیز کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے آج یہ بھی جان لیا کہ آیت الکرسی کون سے پارے میں موجود ہے، کون سی آیت میں موجود ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اور اس کے بارے میں احادیث بھی ہم نے دیکھ لی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ آج جو ہے میں صبح کے ٹائم ریکارڈنگ کر رہی ہوں، جس کی وجہ سے مجھ سے زیادہ بہت زور زور سے نہیں بولا جا رہا، اسی لیے میں بہت آہستہ بول رہی ہوں کیونکہ صبح میں اتنا بولنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو کامیاب کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا صلہ دے، ہمیں دنیا میں اس کا صلہ نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کا صلہ دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔